शोहर परदेश में था और मुझसे गुनाह हो गया। मैं अबॉर्शन के लिए अस्पताल जाने लगी तो अचानक शोहर आ गया और मेरे हाथ में हामला होने की रिपोर्ट पढ़ ली। मुझे लगा अब शोहर मुझे मार देगा, लेकिन वो मेरा माथा चूम कर बोला, तुमसे गुनाह हुआ है, लेकिन अब तुम हमल जाया मत करवाओ, हम इस बच्चे को पालेंगे। मैंने एक बेटी को जन्म दिया। शोहर मुझसे और बेटी से बहुत प्यार करता, लेकिन एक दिन शोहर गुस्से में घर में दाखिल हुआ और मुझे थप्पड़ मारकर तलाक देने लगा। उसके हाथ में एक कागज था। मैं हैरान हुई, इससे क्या हुआ है? अब तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया। जब मैंने कागज लेकर देखा तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि मेरी शादी को अभी 6 माह ही गुजरे थे कि हमारे घर में झगड़े शुरू हो गए। मेरे शोहर के 6 भाई थे। छोटा सा घर था। हर भाई चाहता था कि इस घर को बेचकर उसे हिस्सा दिया जाए ताकि वो अपना अलग से मकान ले सके। लेकिन वो सब ये नहीं जानते थे कि इस मकान को बेचकर जो उन्हें हिस्सा मिलेगा वो उससे एक मरला जगह भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि ये मकान बहुत छोटा था। मैं उन दिनों बहुत टेंशन में आ गई थी। चुप चुप सी रहती और सोचती अब आगे क्या बनेगा। एक दिन मेरे शोहर काम से आए तो मुझे परेशान देखकर बोले, ये मकान जल्दी बिकने वाला नहीं है और मैं तुम्हें मजीद परेशान नहीं देख सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है हम किराए के मकान में शिफ्ट हो जाएं। और फिर 2 दिन बाद हम किराए के मकान में शिफ्ट हो गए। वो मकान मेरे लिए महल से कम नहीं था। वहाँ कम से कम कोई कान लगाकर मेरी बातें नहीं सुनता था। मगर अब जिंदगी की एक और कहानी शुरू हुई थी। शोहर की तनख्वाह वैसी ही रही, अखराजात दुगने हो गए। किराया, बिजली, पानी, सौदा, सलफ, और उस पर वो हर महीने अपने वालिदैन को पैसे भेजते। ये आपके लिए भी मुश्किल है, कम से कम कुछ महीने ना भेजें। मैंने एक दिन हिम्मत करके कहा, उन्होंने मुझे पाला है, उनका हिस्सा कभी रोक नहीं सकता। उनका लहजा साफ था, फैसला कुन। मुझे वो बात समझ आ गई। खामोशी अख्तियार कर ली। अगले हफ्ते घर का किराया देना था। शोहर ने जेब से पैसे निकालते हुए कहा, बाकी आटे और दूध के पैसे तुम संभाल लो, मैं दफ्तर से आते हुए दाल लाऊंगा। मैंने रकम पकड़ी और दिल ही दिल में हिसाब लगाना शुरू कर दिया कि कैसे सब कुछ चलेगा। हमारी चीजें चंद ही थीं, एक पंखा, एक चूल्हा, 2 चटाइयाँ और वही पुरानी अलमारी। एक दिन उस अलमारी का एक पट टूट गया। शोहर ने लकड़ी का टुकड़ा फिट किया, फिर बोले, अब तो मैकेनिक भी हम ही हैं। फिर एक दिन दफ्तर से आकर कहने लगे, ऑफिस में ट्रांसफर का जिक्र हो रहा है, शायद दूसरे शहर भेजा जाए। मेरे अंदर कुछ हिल गया। अकेले रहने का तस्वुर ही खौफनाक था, मगर मैंने कुछ न कहा। हफ्ते भर में बात पक्की हो गई। शाम को वो कमरे में खामोश बैठे थे। मैंने पूछा, कब जाना है? अगले हफ्ते हॉस्टल में जगह मिली है, तुम्हें वहाँ ले जाना मुमकिन नहीं। मैंने कमरे की दीवारों को देखा, जैसे उनसे पूछ रही हूँ, क्या ये सब बर्दाश्त होगा? हम दोनों छत पर बैठे थे। चाय ठंडी हो चुकी थी। शोहर बोले, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, तब तक तुम मजबूत बनो। कोई जरूरत हो तो चच्ची का लड़का वसीम पास है, उसे बुला लेना। मैंने इस बात में सर हिला दिया। अगले दिन वो तन्हा चले गए और मेरे अंदर एक नई तन्हाई ने जन्म लिया। अब मैं थी, मेरा घर और हर दिन के चढ़ते खर्चे। शोहर चले गए, मगर उनकी हिदायत, पर्चियां और खत पीछे रह गए। मुझे अंदाजा हो चुका था, ये अलैदगी किसी जीत का ऐलान नहीं, बल्कि नए इम्तिहान की शुरुआत थी, और मैं उसके लिए तैयार नहीं थी। मगर वक्त ने मुझे मौका भी नहीं दिया। जब वो चले गए तो दरवाजा बंद करने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी उतर आई। ऐसा लग रहा था जैसे मकान भी मेरे साथ तन्हा हो चुका हो। हर दीवार जैसे खाली नजरों से मुझे देख रही हो। मैं सहन में बैठी देर तक उनके कदमों की चाप को सुनती रही, जो कब की मध्यम हो चुकी थी। पहला दिन कुछ समझने में गुजर गया, दूसरा दिन कुछ संभालने में, मगर तीसरे दिन मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि मैं वाकई अकेली हूँ। सुबह बिजली का बिल देने जाना था। बिल का प्रिंट हाथ में था, लेकिन लाइन में खड़े होने का हुनर पहली बार आजमाया जा रहा था। एक औरत ने धक्का दिया तो मैं पीछे हट गई। एक ने तंज किया, बीबी पहली बार बिल दे रही हो क्या? वापसी पर दुकान से आटा और चीनी लेनी थी। आटे की बोरी भारी थी। दुकानदार ने पूछा, ले जाऊं या खुद उठाओगी? मैं ले जाऊंगी। मैंने नजरें चुराई, लेकिन बोरी जमीन से उठाना मुश्किल था। आखिर उसने खुद दे दी, मगर जाते जाते कह गया, अकेली औरत को मदद की जरूरत तो पड़ती है। वो दिन मेरे लिए एक सबक बन गया।
میں نے وسیم کو فون کیا۔ میرا بھتیجا، وہ 10 سال کا تھا، مگر مجھے اندازہ تھا کہ اس کی موجودگی ہی میرے لیے کافی ہوگی۔ بھائی نے میرا احساس کرتے ہوئے اسے میرے پاس چھوڑ دیا تھا کہ میں اکیلی نہ رہوں۔ پھپھو، کیا مجھے مستقل آپ کے ساتھ رہنا ہوگا؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ بس کچھ دن، جب تک تمہارے انکل واپس نہیں آ جاتے۔ میں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ وسیم کا ہونا میرے لیے سہارا تو تھا، مگر اس کا بچپنا میرے لیے اور بھی ذمہ داریاں لے آیا تھا۔ اب مجھے اس کا اسکول، اس کا کھانا، اس کی پڑھائی سب دیکھنا پڑتا۔ وہ کچھ حد تک خود کفیل تھا، مگر پھر بھی وہ بچہ ہی تھا۔ ایک صبح گیس ختم ہو گئی۔ سلنڈر والے کو فون کیا۔ اس نے کہا، بی بی پہلے پیسے بھیجو، پھر سلنڈر ملے گا۔ مجھے ایسی باتوں کی عادت نہیں تھی، مگر پیسے دے کر خاموشی سے سلنڈر منگوایا۔ وسیم دن بھر ساتھ ہوتا، مگر شام کو جب گلیوں میں اندھیرا پھیلتا تو دروازے کے باہر ہر آہٹ پر میرا دل دھڑکنے لگتا۔ ایک دن کسی نے غلطی سے میرے دروازے پر زور سے دستک دی تو میں گھبرا کر کمرے کے کونے میں سمٹ گئی۔ پھپھو، میں ہوں، دروازہ کھولو۔ وسیم کی آواز تھی، جو باہر کسی دوست کے ساتھ کھیلنے گیا تھا اور دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا۔ اس واقعے کے بعد میں نے دروازے کے ساتھ ایک اینٹ رکھنی شروع کر دی، تاکہ اگر کچھ ہو تو دفاع کا کوئی ذریعہ ہو۔ میرا دن صبح سے شام تک ایک مشق بن گیا تھا۔ ہر کام خود، ہر فیصلہ خود۔ شوہر کے خط آتے، کبھی فون آتا، مگر وہ بھی مختصر بات کر کے رکھتے۔ سب ٹھیک ہے؟ وہ پوچھتے، ہاں سب ٹھیک ہے، میں کہتی، حالانکہ کچھ بھی ٹھیک نہ ہوتا۔ ایک دن وسیم کو بخار ہو گیا۔ دوائی لینے گئی تو میڈیکل سٹور والے نے کہا، اکیلی ہو، شوہر کہاں ہیں؟ میں نے ٹالنے کے لیے کہا، سفر پر ہیں۔ اکیلا گھر محفوظ نہیں ہوتا بی بی، اس نے دھیرے سے کہا۔ میں پیسے دے کر فوراً واپس آ گئی۔ گھر آ کر وسیم کا ماتھا چھوا۔ بخار کم ہو رہا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس کا پسینہ صاف کیا اور خاموشی سے رات بھر جاگتی رہی۔ اس اکیلے پن میں اب مجھے اپنے اندر بدلاؤ محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ جو کبھی دوسروں پر انحصار کرتی تھی، اب خود ہر قدم سوچ سمجھ کر رکھتی تھی۔ سچ کہوں تو میں اپنے لیے اجنبی بنتی جا رہی تھی۔ اب میں صرف بیوی یا پھپھو نہیں رہی تھی، اب میں خود اپنی محافظ بن رہی تھی۔ ہر دن ایک نیا سبق دیتا، ہر رات مجھے تھوڑا سا اور مضبوط بنا دیتی۔ اور شاید یہی اکیلا پن تھا جس نے مجھے اس کہانی کا اگلا باب سنبھالنے کے قابل بنایا۔ وسیم کا بخار اترا تو میں نے سکون کا سانس لیا، مگر سکون اب محض لمحاتی چیز بن چکی تھی، جو دن بھر کی تھکن، ذمہ داری اور اندیشوں میں کہیں کھو جاتا تھا۔ اس دن مہینے کی آخری تاریخ تھی۔ شام کے بعد گھنٹی بجی۔ میں نے دروازے کی چھوٹی سی جھری سے جھانکا تو مالک مکان کھڑا تھا۔ بڑی بڑی مونچھیں، چھوٹے بال، چوڑی چھاتی اور گہری آنکھیں۔ میں نے پہلی بار اسے اتنے غور سے دیکھا۔ کرایہ لینے آیا ہوں بی بی جی، اس نے تھوڑا سا جھک کر دروازے میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں نے اندر سے بول دیا۔ 1 منٹ پیسے نکال کر دروازے پر آئی تو اس نے ہاتھ بڑھایا، جیسے پیسے لینے سے زیادہ کچھ چھونا ہو۔ اس کی انگلیاں میرے ہاتھ سے تھوڑی دیر زیادہ ٹکیں، جیسے اتفاقاً نہیں بلکہ ارادتاً میری انگلیاں پسینے سے بھیگ گئیں۔ میں نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ کوئی مسئلہ ہو تو بتا دینا، اس نے آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر لا کر کہا۔ میں نے جواب میں صرف سر ہلایا اور دروازہ بند کر لیا۔ وسیم صحن میں کھیل رہا تھا، مگر میرے دل میں جیسے کوئی چھوٹا سا زلزلہ آ چکا تھا۔ اگلے دن میں نے خود کو سمجھایا کہ شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہو، ایسے ہی سوچ لیا ہوگا، مگر اندر کچھ تھا جو ماننے کو تیار نہ تھا۔ 2 دن بعد وہ پھر آیا۔ اس بار بولا، سوری بی بی جی، وہ چھت کا پائپ دیکھنا تھا، شاید لیک ہو رہا ہے۔ پائپ؟ ابھی تو سب ٹھیک لگ رہا ہے، بس ذرا ایک نظر ڈال لوں، پلستر نیچے گر رہا ہے۔ شاید میں نے وسیم کو دروازہ کھولنے کو کہا۔ مالک مکان اندر آ گیا، چھت کی طرف نظر دوڑائی، پھر ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ یہ کمرہ ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا اور میری طرف عجیب نگاہ سے دیکھا۔ ہاں سب ٹھیک ہے۔ میں نے نظریں چرائیں، پھر اس نے اچانک میرے قریب آ کر کہا، آپ کا شوہر واپس کب آئے گا؟ میں کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بولی، جلد ہی۔ وہ مسکرایا، اچھا ہے، مرد کا گھر میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پھر وہ چلا گیا، مگر میں کچھ دیر تک دروازہ بند کیے خاموش کھڑی رہی۔ اس کے بعد وہ وقفے سے آتا رہا، کبھی کہتا دیوار میں نمی ہے، دیکھنا ہے، کبھی بولتا گیزر ٹھیک سے کام کر رہا ہے۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ صرف بہانے ڈھونڈتا ہے۔
اس کی نظریں میرے وجود پر ٹھہرتی تھیں، الفاظ سیدھے نہیں ہوتے تھے، لہجہ نرم ہوتا مگر معنی خیز۔ میں ہر بار وسیم کو اپنے پاس رکھتی، دروازہ اکیلا نہ کھولتی اور خود کم سے کم بات کرتی۔ میں نے شور کو کچھ نہیں بتایا، شاید اس لیے کہ وہ دور تھے، شاید اس لیے کہ وہ کچھ بھی کر نہیں سکتے تھے۔ وسیم کے ہوتے ہوئے کچھ حد تک دل کو تسلی تھی، مگر پھر بھی وہ دن بدن اپنی موجودگی بڑھاتا جا رہا تھا۔ ایک دن وسیم اسکول سے آیا تو کہنے لگا، پھپھو مالک مکان کہہ رہے تھے کہ کبھی کبھی باہر نکلا کریں، گھر میں رہنے سے بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا، اب وہ وسیم سے بھی باتیں کرنے لگا تھا۔ میں نے دروازے پر ایک پرانا سا پردہ لگا دیا تاکہ کوئی اندر نہ جھانک سکے۔ دروازے کے سامنے ایک لوہے کی کرسی رکھ لی تاکہ اگر کوئی زبردستی ہو تو مزاحمت کر سکوں۔ ان سب تدبیروں کے باوجود دل ہر شام ڈوبنے لگتا۔ میں نے خود کو بہت سنبھال رکھا تھا، مگر وہ نظروں کی چبھن اب جسم پر محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اکثر جاتے جاتے کہتا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا۔ میں بس گردن ہلا دیتی اور اندر اندر جیسے کوئی چیز میرے اندر ٹوٹنے لگی تھی۔ خاموشی، خوف، شرم اور غصہ سب کچھ خاموشی سے جمع ہو رہا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ نظروں کی جنگ صرف شروعات ہے، کچھ اور ہونے والا ہے اور میں خود کو تیار کر رہی تھی، لیکن کیسے یہ مجھے خود بھی معلوم نہیں تھا۔ میرے دن اب ایک ہی انداز میں گزرتے تھے، صبح وسیم کو اسکول بھیجنا، دوپہر کا کھانا، شام کی سبزی، رات کی خاموشی، ہر لمحہ جیسے ایک ہی دائرے میں قید تھا، مگر اس قید میں جو چیز بدل رہی تھی وہ میرے اندر کا ڈر تھا جو ہر دن بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک سپہر وسیم نے آ کر بتایا، پھپھو مالک مکان آئے ہیں، کہہ رہے تھے کہ اندر سے مکان کا جائزہ لینا ہے، پلستر اتر رہا ہے شاید۔ میں چونکی، پھر ایک لمبی سانس لے کر چادر اوڑھی اور وسیم سے کہا، دروازہ کھول دو مگر بند مت کرنا، کھلا رہنے دینا۔ میں صحن کے کونے میں بیٹھ گئی، جیسے وہاں بیٹھنے سے میں محفوظ ہو جاؤں گی۔ وسیم نے اسے اندر بلایا، وہ آہستہ آہستہ اندر آیا، آنکھوں میں وہی مخصوص انداز، جی بی بی جی، مکان کا تھوڑا جائزہ لینا ہے، کئی جگہ نمی محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے کمرے کی چھت کی طرف اشارہ کیا، میں نے کچھ نہیں کہا، صرف سر ہلا دیا۔ وہ کبھی دیوار چھوتا، کبھی چھت کی طرف دیکھتا۔ کچن کا دروازہ تھوڑا ٹیڑھا لگ رہا ہے، دیکھ لوں جی؟ دیکھ لیجئے۔ وہ کچن میں داخل ہوا، چھت پر نظر ڈالی، پھر بولا، یہ دیوار بھی ہلکی سی سیلن زدہ ہے، بارش میں مسئلہ ہو سکتا ہے، ہم تو ابھی تک آرام سے رہ رہے ہیں۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھا، بس احتیاط بہتر ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر وہ کمرے سے نکل کر میرے پاس آ کر رک گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو تو براہ راست مجھے فون کر لیا کرے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے کاغذ نکالا جس پر ایک نمبر لکھا تھا۔ میں نے کاغذ پکڑ لیا، اس کے ہاتھ کو چھونے سے بچتے ہوئے، مگر اس کی آنکھوں میں ایک تاثر تھا جو میرے اندر تک چبھ گیا۔ آپ جیسی اکیلی خواتین کو اکثر چھوٹے مسئلے بڑے لگتے ہیں، میں سمجھ سکتا ہوں۔ وہ بولا، وسیم دروازہ کھول دینا، میں نے اونچی آواز میں کہا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹا، پھر آہستہ سے دروازے کی طرف بڑھا۔ کرایہ وقت پر دے رہی ہیں اس لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ورنہ کچھ لوگ تو جھوٹ بول کر بھی کرایہ ٹال دیتے ہیں۔ دروازہ کھلا اور وہ باہر نکل گیا۔ میں نے فوراً دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ صحن کی فضا جیسے کچھ لمحوں کے لیے بوجھل ہو گئی۔ وسیم آ کر بولا، پھپھو وہ بار بار کیوں آتے ہیں؟ شاید انہیں لگتا ہے کہ مکان بوسیدہ ہو رہا ہے۔ وسیم کچھ نہ بولا۔ میں نے کاغذ کو الماری میں رکھا اور دل کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ اگلے دن شام کو میں بازار گئی، واپس آئی تو وہ گلی کی نکڑ پر کھڑا تھا، کسی سے بات کرتے ہوئے۔ میری نظریں اس سے ملی، اس نے ہلکی سی گردن ہلا کر سلام کیا۔ میں بنا جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ اگلی صبح وسیم اسکول گیا تو مجھے مکان میں کچھ زیادہ خاموشی محسوس ہوئی۔ میں نے کام کرتے ہوئے بار بار دروازے کی طرف دیکھا جیسے کوئی آنے والا ہو۔ دوپہر کو دروازہ کھٹکا، میں نے اندر سے پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں، مالک مکان۔ پچھلے کمرے کی دیوار پیچھے سے کچھ کمزور لگ رہی ہے، دیکھنا تھا۔ ابھی وسیم گھر پر نہیں ہے، بہتر ہوگا کہ کل آئیں۔ او بس 1 منٹ لگتا، آپ کے سامنے ہی رہوں گا، کل بہتر ہوگا۔ وہ کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہیں۔ میں نے دروازے پر تالا چڑھا دیا۔ اس دن شام تک دل گھبرایا رہا،
میں نے صحن کی روشنی کے بلب کو بدلوایا تاکہ رات کو مکمل اندھیرا نہ ہو۔ دروازے کے پردے کے ساتھ ایک پرانی چادر بھی ٹانگ دی۔ اب وہ میری ہر حرکت کو جاننے لگا تھا۔ جب بازار جاتی، کب واپس آتی، کب وسیم اسکول جاتا، کب گھر میں اکیلی ہوتی، سب۔ ایک دن میں نے وسیم سے کہا، کوشش کرو اسکول کے بعد جلدی آ جایا کرو۔ جی پھپھو، مگر کوچنگ بھی ہوتی ہے، بس تھوڑا خیال رکھا کرو۔ میں نے مالک مکان کا دیا ہوا نمبر پھاڑ کر پھینک دیا۔ اندر سے ایک کراہت محسوس ہوئی، جیسے اس کاغذ پر بھی ناپاکی چھپی ہو۔ میں نے کئی بار فون اٹھایا، وسیم کا نمبر ملایا، لیکن جیسے ہی کال جوائن ہونے لگی ہاتھ رک گیا۔ دل کہتا سب سچ بتا دوں، دماغ کہتا کچھ نہیں بدلے گا، الٹا نقصان ہوگا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ وہ ہر 2-4 دن بعد آتا، دھمکاتا، کبھی دروازے پر کھڑا مسکراہٹ لیے، کبھی آواز نکال کر کہتا، بی بی جی نلکے کی آواز آئی تھی، شاید لیک ہو رہا ہے۔ نہیں سب ٹھیک ہے، میں مختصر جواب دیتی۔ دروازہ نہیں کھولتی، چلیں اچھا ہے۔ مجھے لگا کچھ پریشانی ہے۔ وہ یوں ہی بات بڑھانے کی کوشش کرتا، پھر کچھ لمحے بعد چلا جاتا۔ اگلے دن شوہر کا فون آیا، سب خیریت ہے؟ اس نے حسب معمول پوچھا۔ ہاں وسیم اسکول جا رہا ہے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ محلے میں کوئی مسئلہ تو نہیں؟ نہیں سب معمول کے مطابق ہے۔ میں کچھ لمحے خاموش رہی، پھر پوچھا، ٹرانسفر کی کوئی خبر؟ کوشش جاری ہے، ہو سکتا ہے 1-2 مہینے لگ جائیں، تم سنبھال لینا جی۔ میں سنبھال لوں گی۔ فون بند کرنے کے بعد دیر تک سناٹا رہا۔ مجھے لگا جیسے میں جھوٹ نہیں بول رہی تھی، بلکہ کچھ چھپا رہی تھی جو شاید وقت کے ساتھ خطرناک ہو جائے۔ اسی رات بارش تیز ہوئی، چھت سے پانی رسنے لگا، بالٹیاں رکھ دیں، فرش گیلا ہو گیا۔ اگلے دن مالک مکان آیا۔ میں نے کہا تھا دیوار کمزور ہو رہی ہے، آپ نے تو سنجیدہ نہیں لیا، اب دیکھیں چھت سے پانی ٹپک رہا ہے۔ میں نے شوہر کو بتایا، وہ جلدی واپس آئیں گے، وہی کچھ طے کریں گے۔ جب تک وہ آئیں گے تب تک شاید یہ دیوار گرے گی۔ آپ چاہیں تو میں کسی مزدور کو بھجوا دوں، تھوڑا پلستر کروا دیتا ہوں۔ ابھی ضرورت نہیں، ہم خود کچھ کروا لیں گے۔ وہ خاموش ہو گیا، مگر جاتے جاتے پھر بولا، دیکھیے اکیلی عورت کے لیے سب کچھ سنبھالنا آسان نہیں ہوتا۔ میرا مشورہ ہے کہ میری باتوں کو انکار نہ سمجھا کرے۔ میں نے نظریں چرائیں اور دروازہ بند کر دیا۔ اگلے دن میں نے فرش پر صفائی کی۔ سیلن کی بو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک کونے میں نم کا داغ ابھرتا جا رہا تھا۔ وسیم بولا، پھپھو اگر چھت گر گئی تو ہم کہاں رہیں گے؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اللہ بہتر کرے گا۔ میں نے اسے دلاسا دیا۔ شام کو فون آیا، شوہر نے بتایا اس مہینے کچھ کم پیسے بھیجے گا، دفتر سے قرض واپس کرنا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، گزارا ہو جائے گا، مگر دل ہی دل میں حساب لگا رہی تھی۔ راشن کرایا، وسیم کی کاپی اور مالک مکان کے بڑھتے سوال۔ وہ ایک دن بغیر دستک دیے دیوار کے اوپر سے جھانکتا دکھائی دیا۔ میں نے فوراً چادر سر پر لی اور اونچی آواز میں کہا، کچھ چاہیے تھا؟ نہیں، بس سوچا پانی کا کنیکشن دیکھ لوں، اکثر لوگ اوور فلو کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، دھیان رکھیں۔ اس کا انداز اب سیدھا سا نہیں تھا، بات وہ معمولی کرتا، مگر آنکھوں کا زاویہ اور لبوں کی حرکت کچھ اور کہتی۔ میں ہر بار خاموش رہتی، مگر دل میں الجھن بڑھتی جاتی۔ میں نے اس دن دروازے کے پیچھے ایک چھوٹا سا لکڑی کا بلاک لگا دیا تاکہ اگر کوئی زبردستی اندر آئے تو مزاحمت کر سکوں۔ میں سوچتی رہی شوہر کو بتاؤں، مگر دل میں خوف تھا اگر وہ بھڑک گئے تو کیا وہ یقین کریں گے؟ کہیں وہ مجھے ہی قصوروار نہ ٹھہرا دیں، اور اگر وہ غصے میں آ کر کوئی فیصلہ کر بیٹھے جیسے طلاق، تو پھر میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، صرف نظروں کی گواہی جو الفاظ میں نہیں سمجھی جا سکتی۔ میں نے ایک بار پھر سب اندر دبا دیا۔ مالک مکان کا آنا اب معمول بنتا جا رہا تھا، کبھی سیلن، کبھی پانی، کبھی دروازے کی جھاڑیوں کی صفائی، اور ہر بار اس کی باتیں، آنکھیں، انداز میرے دل پر ایک اور خراش چھوڑ جاتے۔ میں نے خود کو ایک خول میں بند کر لیا تھا، شوہر کو کچھ نہ بتا کر۔ شاید میں ان کی غیر موجودگی کو محفوظ رکھنا چاہتی تھی، لیکن کب تک؟ یہ سوال ہر رات مجھے نیند سے پہلے الجھا دیتا، اور میں ہر رات بس یہی سوچتی، کب تک؟ سردیوں کی چھٹیاں ختم ہوئیں تو وسیم دوبارہ اسکول جانے لگا۔ صبح سویرے یونیفارم، ٹفن اور بستہ تیار کر کے میں اسے دروازے تک چھوڑتی۔ وہ مڑ کر ہاتھ ہلاتا اور میں گیٹ بند کر کے اندر آ جاتی۔ مگر اس دن سے گھر کی خاموشی کچھ اور طرح کی ہو گئی تھی۔ صبح کے وقت جب وسیم گھر میں ہوتا تو قدموں کی چاپ، آوازوں کا شور، تو اس کی باتوں میں ایک تحفظ محسوس ہوتا تھا، مگر اب
اب وہ تحفظ اسکول کے گیٹ سے باہر چلا جاتا تھا اور میرے گرد ہر دیوار کچھ زیادہ سناٹی لے آتی تھی۔ ایک صبح میں نے کچن میں چائے رکھی اور غسل خانے کا دروازہ بند کر کے نہانے چلی گئی۔ پانی نیم گرم تھا، دھواں سا بھرنے لگا۔ جیسے ہی بالوں پر آخری پانی ڈالا، یاد آیا کہ دروازے کی کنڈی تو لگائی ہی نہیں۔ دل زور سے دھڑکا۔ میں جلدی جلدی تولیہ لپیٹ کر باہر نکلی اور دروازے کی طرف لپکی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ مالک مکان اندر آ چکا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس کا جسم کھڑا تھا۔ وہ دروازے کے پاس تھا، ہاتھ کنڈی پر۔ میری سانس اٹک گئی۔ میں نے چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن اس نے میرے قریب آ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ آواز مت نکالنا، نہیں تو برا ہوگا۔ میں ہاتھ جھٹکنے لگی، چیخنا چاہا، مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ مجھے کھینچ کر کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ میں نے پاؤں پٹخے، زور سے دھکیلا، لیکن وہ جسمانی طور پر مجھ سے کہیں طاقتور تھا۔ کسی کو کچھ نہ بتانا، ورنہ تمہاری زندگی برباد کر دوں گا، وہ پھنکارا۔ اس نے مجھے چارپائی پر پھینکا۔ میں نے اپنے آپ کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ کمرے کی خاموشی، دروازے کی کھلی کنڈی، دیوار پر لٹکتا وسیم کا اسکول بیگ، سب گواہ تھے۔ میرے لیے وقت تھم چکا تھا۔ جب وہ اٹھا تو میں ساکت تھی۔ وہ بغیر پلٹے بولا، یہ بات تمہارے تک ہی رہنی چاہیے، ورنہ انجام تم خود جانتی ہو۔ دروازہ کھلا اور وہ باہر نکل گیا۔ میں وہیں پڑی رہی، سانس لیتے ہوئے، جیسے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ گھڑی کی سوئیاں اپنی رفتار سے چلتی رہیں، لیکن میرے اندر کا وقت جیسے ٹھہر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اٹھ کر میں واش روم گئی، بار بار چہرہ دھویا، کپڑے بدلے، مگر بدن سے غلاظت کا احساس نہیں جا رہا تھا۔ باہر صحن میں آئی تو سورج تیز ہو چکا تھا، لیکن میرے اندر اندھیرا پھیل گیا تھا۔ دوپہر کو وسیم اسکول سے واپس آیا۔ پھپھو دروازہ کھلا تھا۔ آپ نے بند نہیں کیا۔ میں نے کہا، ہاں بھول گئی تھی۔ آج کھانے میں کیا ہے؟ بہت بھوک لگی ہے۔ کچھ نہیں بنایا، ابھی کچھ بناتی ہوں۔ میں نے چولہا چلایا، روٹی پکائی، مگر ہاتھ کانپ رہے تھے۔ وسیم نے محسوس کیا، پھپھو آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں، بس نیند پوری نہیں ہوئی۔ اس رات میں نے بستر پر لیٹتے ہوئے دیوار کے کونے کو دیر تک گھورا۔ میں نے شوہر کا نمبر دیکھا، انگلی اس پر رکی، مگر فون نہیں کیا۔ اگر بتا دیتی تو کیا ہوتا؟ کیا وہ یقین کرتے؟ کیا وہ واپس آ کر میری حفاظت کرتے، یا شک میں پڑھ کر مجھے ہی چھوڑ دیتے؟ میرے پاس کوئی گواہی نہیں تھی سوائے اس اذیت کے جو میرے جسم پر اور روح پر نقش ہو چکی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کیا اور پہلی بار کنڈی کے ساتھ ایک کرسی بھی لگا دی۔ اگلے دن صبح وسیم اسکول گیا تو میں نے محلے کے ایک چھوٹے سے حکیم سے دوا لی، پیٹ میں درد کا بہانہ کیا، مگر مقصد کچھ اور تھا۔ میں ہر لمحہ کسی ناگہانی خوف میں تھی۔ شام کو گلی میں وہ دکھائی دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر رک گیا، چند قدم دور سے بولا، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے نظر بھر کر اسے دیکھا۔ پہلی بار کوئی ڈر کے بجائے ایک سرد خاموشی میرے اندر اتری تھی۔ اب کچھ باقی نہیں بچا کہ بات کی جائے، میں نے کہا اور دروازہ بند کر لیا۔ اس کے بعد میں نے وسیم کو کہا، کوشش کرو کہ اسکول کے بعد دیر نہ لگاؤ اور گھر کے دروازے پر دھیان دینا۔ وسیم نے بس اتنا کہا، جی پھپھو۔ میں نے گھر کے چاروں طرف کے پردے موٹے کر دیے، دروازے کے پاس ایک اینٹ اور چھری رکھ دی، اور ہر دن اب اسی تیاری میں گزرتا کہ اگر کچھ دوبارہ ہوا تو میں چپ نہیں رہوں گی۔ اگلی صبح میں نے وسیم کو اسکول کے لیے تیار کیا، اس کے بستے میں ٹفن رکھا اور دروازے پر دعا کے ساتھ رخصت کیا۔ دروازہ بند کیا تو اندر کا سناٹا پھر پھیل گیا۔ میرے اندر اب کسی لڑائی کی سکت نہیں بچی تھی۔ راتوں کی نیند چھن چکی تھی اور دن کی ہمت بھی۔ دیواروں کو جیسے سب معلوم تھا، اور شاید اس صحن کو بھی جہاں زبردستی کی چاپ اب بھی گونجتی تھی۔ اسی دن شام کو مالک مکان باہر بیٹھا دکھائی دیا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی وہ مسکراہٹ میرے پورے بدن میں جھرجھری پیدا کر گئی۔ میں بغیر کچھ کہے اندر آ گئی اور کنڈی لگا دی۔ اگلی صبح میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ وسیم اسکول سے آیا تو میں نے کہا، اپنا سب سامان بیگ میں رکھ لو، ہم نانی کے گھر جا رہے ہیں۔ پھپھو کیوں؟ انکل کب آئیں گے؟ وہ بھی وہیں آ جائیں گے، بس ابھی ہمیں جانا ہے۔ وسیم خوش ہوا، اسے نئی جگہ کا شوق تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا ہم کسی سفر میں جا رہے ہیں، کسی تبدیلی کے لیے نہیں بلکہ بچاؤ کے لیے۔ رات کو میں نے شوہر کو فون کیا، آواز ہمیشہ کی طرح تھکی ہوئی تھی، سب ٹھیک ہے؟ اصل میں گھر میں کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا ہے۔ عجیب؟ کیسا عجیب؟ جیسے کوئی سایہ، کوئی نظر، کوئی ہو۔
वसीम भी डरने लगा है। ये क्या कह रही हो? मुझे लगता है मकान में कुछ है, कोई असर, शायद आसेब या साया। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैंने लफ्ज सोच समझकर चुने थे। कुछ लम्हे खामोश रही। तुम वहाँ से निकल जाओ फौरन, तुम नानी के घर चली जाओ, मैं बात करता हूँ। मैंने सुख का सांस लिया। ये वही जुमला था जिसका मुझे इंतजार था। ठीक है, मैं कल ही चली जाऊंगी। फोन बंद हुआ तो मैंने सारी रात सामान बांधने में गुजार दी। अगले दिन मैंने वसीम के हाथ में बैग दिया और घर को आखिरी बार देखा। वो कमरे की दरारें, वो सहन का फटा हुआ पर्दा और वो दरवाजा, सब कुछ जैसे मेरे अंदर की कहानी सुन रहे थे। हम नानी के घर आ गए। माँ ने कुछ नहीं पूछा, बस सीने से लगाया, क्या हुआ है? बस थक गई थी, कुछ दिन आराम चाहिए। उन्होंने मुझे और नहीं कुरेदा। वसीम भी भाभी यानी अपनी माँ और छोटी बहन के साथ खेल में लग गया और मैं बस छत को तकते हुए गुजरे दिनों को धकेलने लगी। शाम को शोर का दोबारा फोन आया। तुम ठीक हो? जी, मैंने ऑफिस से दरखास्त दी है, उम्मीद है जल्द ट्रांसफर हो जाएगा। आमीन। तुमने जो कहा आसिफ वगैरह है, वो सब तुम्हें लगता है सच है? पता नहीं, लेकिन जो महसूस हुआ वो बयान से बाहर है। मैंने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया, जैसे वो सामने बैठा हो। तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? मेरे दिल की धड़कन रुक गई, मगर मैंने फौरन जवाब दिया, नहीं, बस दिल नहीं लग रहा था। ठीक है, तुम्हें जो बेहतर लगे वही करो, मैं तुम पर एतबार करता हूँ। ये लफ्ज मेरे लिए किसी जख्म पर मरहम जैसे थे, लेकिन ये मरहम सिर्फ वक्ती था, शिफा नहीं। मेके में रहते हुए मैंने खामोशी को ओढ़ लिया। दिन भर माँ के साथ काम करती, वसीम को संभालती, मगर रात को जब सब सो जाते तो मैं जागती रहती। कमरे की दीवार पर लगे कील पर नजरें जमाए रहती, जहाँ कभी वसीम का यूनिफॉर्म टंगा रहता था। मैंने माल के मकान की दी हुई वो चिपकी हुई नजरों वाली तस्वीर जहन से निकालने की बहुत कोशिश की, मगर वो हर रोज मेरे ख्वाबों में दरवाजा खोलकर दाखिल हो जाता। कभी चेहरा नहीं बोलता, सिर्फ आंखें बोलती थीं, और उन आंखों में अब भी वही मक्कारी छुपी होती। शोहर को मैंने मजीद कुछ नहीं बताया। हर बार फोन पर वो बस यही कहता, सब ठीक हो जाएगा, और मैं सिर्फ जी कहकर खामोश हो जाती। ये बर्बादी मेरे अंदर की थी, मेरे जिस्म की, मेरे यकीन की, और उस बर्बादी को किसी से कहना शायद मजीद कुछ खोने जैसा होता। इसलिए मैंने सब कुछ अपने अंदर दफना दिया और ऊपर से ऐसे जीने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मेके आए कुछ हफ्ते हो चुके थे, मगर मेरे जिस्म में एक अजीब सी बेतरतीबी शुरू हो चुकी थी। तबीयत हर वक्त बोझल, चक्कर मतली और कभी कभी बेहोशी जैसे लम्हे। मैंने पहले तो नजरअंदाज किया। माँ ने समझा शायद थकन है, लेकिन एक सुबह जब पानी के जग का वजन भी उठाना मुश्किल लगा तो उन्होंने कहा, बेटी कहीं तुम? मैंने आंखें चुरा ली, जवाब नहीं दिया। अगले दिन खामोशी से करीबी क्लिनिक चली गई। डॉक्टर ने मुआयना किया और बगैर लगी लिपटी के कहा, आपको मुबारक हो, 2 माह का हमल है। मेरे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं कुर्सी पर बैठी रही, आंखें बंद, हाथ सर्द। डॉक्टर बोलती रही, आपको आराम की जरूरत है, और हाँ, वक्त पर दवा लीजिएगा। मैंने हाँ में सर हिलाया और क्लिनिक से बाहर निकल आई। सूरज तेज था, मगर मुझे अपने अंदर अंधेरा महसूस हो रहा था। घर आकर माँ से कुछ नहीं कहा। रात को देर तक जागती रही, कमरे की छत की दर्जें गिनी और दिल में फैसला कर लिया कि ये हमल जाया कराना ही बेहतर है। 2 दिन बाद मैं एक पुराने जानने वाले कंपाउंडर से मिली। वो समझ गया था। बोला, अगर अभी कराओगी तो मसला नहीं होगा, मगर सोच लो, कोई पेचीदगी भी हो सकती है। मैंने कहा, हाँ, बस 2 दिन का वक्त दो। उसी रात शोहर का फोन आया, अचानक छुट्टी मिल गई है, आ रहा हूँ, 2 दिन बाद पहुँच जाऊंगा। मैंने सुना और कुछ लम्हे के लिए चुप हो गई। ठीक है, हम इंतजार करेंगे। मेरी आवाज कमजोर थी, जैसे किसी और की हो। 2 दिन बाद वो आए। दरवाजे पर वसीम ने दौड़कर इस्तकबाल किया। अंकल आ गए। शोहर अंदर आए, मेरी तरफ देखा, तुम बहुत कमजोर लग रही हो, सब ठीक है? हाँ, बस तबीयत खराब रहती है। अगले ही दिन वो दवा लेने मुझे करीबी क्लिनिक ले गए। वही डॉक्टर मिली जिसने पहले बताया था। इस बार वो मेरे शोहर से मुखातिब हुई, मुबारक हो, बहुत खुशी की खबर है।
شوہر کا چہرہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر آنکھیں چمکنے لگیں۔ واقعی مجھے یقین نہیں آ رہا۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ وہ بے حد خوش تھے، واپسی پر بار بار ہاتھ تھام کر کہتے، کتنی بڑی خوشی دے دی تم نے، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمیں اب یہ نعمت ملے گی۔ میرے اندر ایک ہنگامہ تھا، مگر چہرے پہ مسکراہٹ کی جھوٹی چادر ڈالے بیٹھی تھی۔ رات کو جب سب سو گئے، میں اٹھی، آئینے کے سامنے جا کر خود کو دیکھا۔ پیٹ اب بھی ویسا ہی تھا، مگر آنکھوں میں سوال تھے۔ میں نے دھیرے سے کہا، کیا تو اسی کا ہے؟ جواب میں آئینے نے خاموشی اوڑھ لی۔ اگلے دنوں میں شوہر میرے آس پاس رہے، ہر کام خود کیا، دوا وقت پر دیتے، پھل کھلاتے، ڈاکٹر کے چکر خود لگاتے۔ وہ مجھ سے زیادہ خوش تھے۔ ماں نے کہا، بیٹا اب بس خود کو مضبوط رکھو، گزرے وقتوں کو بھول جاؤ، اللہ نے نئی زندگی دی ہے۔ میں نے بس سر ہلا دیا۔ مہینے گزرتے گئے، جسم میں تبدیلیاں واضح ہو گئیں۔ لوگوں نے مبارکباد دینا شروع کر دی، کچھ رشتے دار ملنے آنے لگے، کچھ دعائیں، کچھ مشورے۔ شوہر اکثر بیٹی کی بات کرتے، دیکھنا مجھے لگتا ہے بیٹی ہوگی، بالکل تم جیسی معصوم، خاموش۔ میں اندر ہی اندر لرز جاتی۔ 9 مہینے پورے ہوئے۔ ایک دن صبح مجھے درد محسوس ہوا۔ شوہر گھبرا کر ہسپتال لے گئے، ماں ساتھ تھیں، وسیم باہر انتظار کر رہا تھا۔ کئی گھنٹوں بعد میں نے ایک کمزور سی چیخ سنی، پھر نرس نے آ کر کہا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔ شوہر نے بچی کو پہلی بار گود میں لیا، بالکل پری جیسی تھی، اور یہ تو مجھ سے بھی نہیں، تم سے بھی نہیں ملتی۔ میں نے کروٹ بدلی، آنکھیں بند کر لیں۔ چند دن ہسپتال میں رہنے کے بعد ہم گھر واپس آ گئے۔ سب لوگ خوش تھے، وسیم بھی بے حد لاڈ کرتا۔ شوہر بچی کے گرد ہی گھومتے، ہر وقت اسے گود میں لیے پھرتے۔ اس کا نام نمرہ رکھیں، وہ بولے، نرمی، رحمت، سکون۔ میں نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نمرہ کی آنکھیں گہری تھیں، شکل ابھی چھوٹی تھی، مگر کچھ نقوش مجھے چونکا دیتے، وہ نقوش جو شاید میں بھولنا چاہتی تھی۔ اب ہر وقت اس کے چہرے کو دیکھتی، جانچتی، پرکھتی، اور ہر بار دل میں دعا کرتی کہ یہ شبہ بس میرا وہم ہو۔ مگر ایک ماں کبھی دھوکہ نہیں کھاتی، میں جانتی تھی، مگر پھر بھی چپ تھی، کیونکہ وہ چپ ہی اب میری زندگی کا واحد ہنر رہ گیا تھا۔ وقت چلتا رہا، نمرہ نے رینگنا سیکھا، پھر قدم اٹھائے، الفاظ بولے، اور ہنسی کی آواز سے گھر کو زندہ کیا۔ وسیم اسکول کے بعد اس کے ساتھ کھیلتا، اور شوہر دفتر سے آتے ہی بچی کو سینے سے لگا لیتے۔ ان کے چہرے پر وہ سکون ہوتا جو برسوں میں پہلی بار دکھائی دیتا تھا۔ یہی تو میری زندگی کا حاصل ہے، وہ اکثر کہتے، اور نمرہ کو گود میں جھولا دیتے۔ میں نے بھی خود کو ایک معمول میں ڈھال لیا تھا، چھوٹے چھوٹے کام، بچی کی پرورش، شوہر کی خدمت، اور وسیم کے اسکول کی ذمہ داریاں۔ ماں نے اکثر کہا، بیٹی تم نے وقت کو جیسے پیچھے دھکیل دیا ہے۔ نہیں اماں، وقت نے مجھے آگے دھکیلا ہے۔ میں نے بس اتنا کہا۔ کچھ سال گزرے، ہم نے ایک چھوٹا سا ذاتی مکان لے لیا، جس کے لیے شوہر نے قسطوں میں پیسے جوڑ جوڑ کر جمع کیے۔ مکان چھوٹا تھا، مگر ہمارا تھا۔ نمرہ اب اسکول جانے لگی تھی، اور اس کی کاپیاں، بیگ اور واپسی کی کہانیاں ہمارے روزمرہ کی رونق بن چکی تھیں۔ ایک دن شوہر آفس سے واپس آئے تو بخار میں تھے۔ بس موسم کا اثر ہے، دوا لے لوں گا، ٹھیک ہو جاؤں گا، وہ مسکرا کر بولے۔ میں نے تیمارداری کی، دوا دی، نمرہ کے ہاتھ تھام کر کہا، ابو جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، مجھے کہانی کون سنائے گا؟ وہ ہنسے، کل تمہیں نیا قصہ سناؤں گا۔ اگلے دن بخار بڑھ گیا، ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھے، میں نے نمرہ کو نانی کے پاس بھیجا اور شوہر کے ساتھ ہسپتال گئی۔ ڈاکٹر نے سنجیدہ چہرہ رکھتے ہوئے کہا، یہ وائرس ہے، پیچیدہ ہو سکتا ہے، جسم کی قوت مدافعت کم ہے، نگرانی ضروری ہے۔ ہم نے 2 دن ہسپتال میں گزارے، شوہر کمزور ہوتے گئے، مگر ہمت نہ ہاری، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، بس کچھ دن کی بات ہے۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، میں نے ان کی پیشانی پر ٹھنڈا پانی رکھا۔ ہم سب انتظار کر رہے تھے۔ نمرہ بھی تیسرے دن شام کو وہ سوئے تو پھر نہ جاگے۔ ڈاکٹر نے بہت کوشش کی، مگر دل نے جواب دے دیا۔ جیسے ہی ڈاکٹر نے مجھے بتایا، میں نے نمرہ کی آواز سنی، فون پر نانی سے کہہ رہی تھی، امی ابو کو بولنا میں نے ڈرائنگ میں اسٹار لیا ہے۔ میں دیوار کے ساتھ لگی، زمین پر بیٹھ گئی، تدفین سادگی سے ہوئی۔ وسیم اب کچھ بڑا ہو چکا تھا، اس لیے ہر کام میں میرا ساتھ دیتا۔ وہ اپنے ماں باپ سے زیادہ میری فکر کرتا تھا۔ نمرہ چھوٹی تھی، وہ کچھ نہ سمجھ پائی، بس ابو کو دفناتے وقت پوچھتی رہی، یہ لوگ ابو کو مٹی میں کیوں چھپا رہے ہیں؟ ماں نے گلے سے لگا لیا، اور میں دور کھڑی سب کچھ دیکھتی رہی۔
گھر واپس آ کر پہلے دن ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب زندگی ایک نئی شکل لینے والی ہے۔ مرد کا سایہ اٹھ جائے تو عورت کا سایہ بھی خود پر بھاری لگنے لگتا ہے۔ پہلے نمرہ کو سمجھانا مشکل تھا۔ وہ اکثر دروازے کی طرف دیکھتی، ابو آ رہے ہیں، ابو اللہ میاں کے پاس چلے گئے ہیں، وہ وہاں سے تمہیں دعائیں بھیجتے ہیں۔ میں نے کئی بار سمجھایا، وقت کے ساتھ وہ سمجھدار ہوتی گئی۔ میں نے اسے بچپن سے سچ بولنا سکھایا، خود پر بھروسہ کرنا سکھایا، کبھی کسی پر اندھا یقین نہیں کرنا۔ نمرہ سب سے پہلے خود کو سنبھالنا سیکھو۔ میں اکثر کہتی، اسکول میں اس کی کارکردگی اچھی رہی، اساتذہ تعریف کرتے، وہ بہادر تھی، صاف ہو اور کسی کے سامنے جھکتی نہیں تھی۔ وسیم اب کالج میں تھا، وہ بھی میرا بازو بن چکا تھا اور نمرہ کا محافظ، وہ مجھے ماں بلاتا تھا۔ امی، نمرہ بڑی ہو گئی ہے، اب اسے خود باہر جانے دیا کریں، اسے اعتماد دینا ہوگا، اس نے ایک دن کہا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اعتماد دینا چاہتی ہوں، بس خوف پیچھا نہیں چھوڑتا۔ آپ کا خوف نمرہ کی ہمت پر سایہ نہ بنے، وسیم نے سنجیدگی سے کہا۔ میں نے اس کی بات دل میں اتار لی۔ نمرہ کالج جانے لگی، خود اپنی چیزیں سنبھالتی، اپنے فیصلے کرتی اور اکثر رات کو میرے ساتھ بیٹھ کر کہتی، امی میں آپ جیسی نہیں ہوں گی، میں خود کے لیے آواز اٹھاؤں گی اور یہی میں چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، تم وہ سب بنو جو میں نہ بن سکی۔ کچھ راتیں میں جاگ کر نمرہ کو سوتا دیکھتی، اس کا چہرہ اب شوہر جیسا نہیں لگتا تھا اور نہ مجھ سا، کچھ الگ تھا، کچھ ایسا جو مجھے بار بار ماضی کی ایک گلی میں لے جاتا۔ لیکن میں نے خود کو روک لیا، کیونکہ نمرہ میری بیٹی تھی، میری پرورش تھی، میری امید تھی۔ اب میں اکیلی تھی، مگر ٹوٹ کر نہیں، جڑ کر، اور شاید یہ جڑنا ہی میری اصل طاقت تھی، کیونکہ آگے جو آنے والا تھا وہ شاید مجھ سے وہ سب چھیننے والا تھا جو میں نے برسوں میں سمیٹ کر رکھا تھا۔ نمرہ نے جب کہا کہ وہ لاہور سے واپس آ رہی ہیں تو دل میں ایک عجب سی خوشی دوڑ گئی تھی۔ برسوں کی محنت، خوف اور تنہائی جیسے رنگ لانے لگی تھی۔ میں نے کمرے کی صفائی کی، اس کے پسندیدہ کھانے بنائے اور سوچا کہ شاید اب زندگی ایک نئی شروعات کی طرف جا رہی ہے۔ اسی شام نمرہ کا فون آیا، آواز ہلکی سی رکی ہوئی تھی۔ امی، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں جو میں نے اب تک چھپائی ہے۔ ہاں کہو۔ امی، میں نکاح کرنے والی ہوں۔ میرے ہاتھ میں تھاما ہوا چمچ زمین پر گر گیا۔ کیا کہا تم نے؟ جی امی، مجھے معلوم تھا آپ ناراض ہوں گی، اس لیے پہلے نہیں بتایا، لیکن آپ اس شخص کو دیکھیں گی تو شاید آپ کا غصہ کم ہو جائے۔ وہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں لیکن بہت اچھے انسان ہیں۔ میں ساکت ہو گئی، آواز نہ نکلی، صرف دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ امی، وہ ساتھ آ رہے ہیں، ان کے بیٹوں نے انہیں گھر سے نکال دیا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ انہیں اپنا سمجھیں۔ کال کٹ گئی اور میرے ارد گرد سب کچھ دھندلا سا ہو گیا۔ اگلی صبح وہ آ گئے، گیٹ کھلا، نمرہ اندر داخل ہوئی، اس کے ساتھ ایک مرد تھا، درمیانی عمر، سر کے کناروں پر سفید بال، چوڑا سینہ، اور وہ چہرہ، میری سانس رک گئی۔ وہی آنکھیں، وہی نقش، وہی منحوس خاموشی، یہ وہی شخص تھا۔ میرا جسم اکڑ گیا، دل چیخا، لیکن زبان گنگ ہو گئی۔ امی، یہ جاوید ہیں، میرے ہونے والے شوہر، آج ہی ہم آپ کی رضامندی سے نکاح کریں گے۔ جاوید، وہ نام میرے اندر جیسے زہر بن کر پھیل گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر ٹھٹکا، اس کی آنکھوں میں ایک پہچان اتری، جیسے وہ بھی ماضی کو چہرے پر پڑھ چکا ہو۔ السلام علیکم، اس کی آواز میں ہچکچاہٹ تھی۔ وعلیکم السلام، میں نے آہستہ کہا، جیسے لفظ کھینچ کر زبان سے نکال رہی ہوں۔ نمرہ خوشی خوشی سامان اٹھا کر اندر لے گئی۔ جاوید دروازے پر ہی کھڑا رہا۔ میں نے اسے ایک لمحے دیکھا اور پھر کہا، نمرہ، اسے ذرا کچن میں کچھ پانی دے دو، مجھے بات کرنی ہے۔ نمرہ اندر گئی اور میں نے دروازہ بند کر دیا۔ تمہیں یاد ہے میں کون ہوں؟ جاوید نے نظریں جھکا لی۔ ہاں، میں پہچان گیا تھا، اسی لمحے جس کی زندگی تم نے تباہ کی، وہ اب تمہارے گھر کی عزت بن چکی ہے۔ نمرہ تمہاری بیوی نہیں، تمہاری بیٹی ہے۔ جاوید کا چہرہ جیسے سفید پڑ گیا، وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ کیا؟ وہ ہانپتے ہوئے بولا۔ ہاں، وہی رات، وہی گناہ۔ نمرہ، اسی رات کی قیمت ہے۔ اس نے ہاتھ سینے پر رکھا، سانس اور زیادہ بھاری ہو گئی۔ میں نے نہیں جانا تھا، مجھے نہیں پتا تھا۔ وہ پیچھے ہٹتا گیا، دیوار سے لگ گیا، لیکن میں جانتی تھی، اس لیے ہر دن تمہیں ٹالتی رہی، ہر لمحہ خاموش رہی۔ جاوید نے ایک ہاتھ ہوا میں اٹھایا، جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، پھر ایک جھٹکے سے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کے ہونٹوں سے جھاگ نکلنے لگا۔ چند لمحے بعد اس کا سر ایک طرف ڈھلک گیا۔
निम्रा। मैंने चीख मारी। निम्रा दौड़ती हुई आई। अम्मी क्या हुआ? इसे कुछ हो रहा है। मोहल्ले से लोग इकट्ठे हुए। करीबी डॉक्टर आया, नब्ज देखी, फिर सर हिलाकर कहा ये अब नहीं रहे। निम्रा जमीन पर बैठ गई। ये कैसे हो गया? अभी तो ठीक थे। मैं खामोश खड़ी रही, हाथ कांप रहे थे। तदफैन अगले दिन हुई। निम्रा गुमसुम थी, आंखें खाली, सवालों से भरपूर, मगर मैंने कुछ नहीं कहा। रात को जब सब सो गए, निम्रा मेरे पास आई। अम्मी आप कुछ छुपा रही हैं। मैंने उसे देखा, वही चेहरा, वही आंखें जिनमें बरसों का दर्द छुपा था। अम्मी कुछ तो था जो उनके मरने से पहले हुआ। आपने उनसे अलग क्यों बात की? मैं खामोश रही, सिर्फ इतना कहा कभी कभी सच बहुत भारी होता है, मैं संभाल सकती हूँ। निम्रा अभी नहीं। वो पलट गई। मैंने उसे जाते देखा और दिल में एक घुटन लेकर बिस्तर पर बैठ गई। मेरी बेटी थी, वही बेटी जिसे मैंने सच से बचाया और जिसे अब शायद सच जानने का हक था। लेकिन क्या मैं सच बता सकूंगी या ये राज मेरे साथ ही दफन हो जाएगा? ये फैसला वक्त करेगा और तब तक मैं चुप रहूंगी, जैसे हमेशा चुप रही। खामोशी हमेशा तहफ्फुज नहीं देती। बाज औकात सच बोल देना ही सबसे बड़ी बहादुरी होती है। इंसाफ कभी कभार देर से आता है, मगर उसका बोझ नस्लों तक महसूस होता है।